अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। हमारे पास जो मौजू चल रहा है ईदैन के अहकाम और मसाइल से मुतालिक जो अहादीस हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो अक्सर अहादीस हमने पढ़ ली थी और कुछ अहादीस बाकी हैं जिनको हम सबसे पहले तो जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ और नमाज इस्तिस्का, इसके जो अहकाम और मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे जाग रहे हैं ये भी बता दें ज़रा। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं। चलिए, यस सर। चलिए जी सर, हमारे जाग रहे पास हैं। जो सबसे पहली हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। इसमें है बल्कि हदीस पढ़ें आप, हदीस पढ़ा करें साथ साथ। कौन आप में से पढ़ेगा? अस्मा सर मैं पढ़। आप पढ़ें अस्मा। जी सर। अगली हदीस वान साजिद अभी आप तैयार रखें। अगली हदीस साजिद आप जरा तैयार रखें जी। वान अभी सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्ली क़ब्ल al-ईद शय्या फ़इज़ा रजा इला मंज़िलिही सल्ला रकअतैन रवाहु इब्न राइट माजा से। भी असहाबी हसन। ठीक है, अहसनती। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये हदीस है। और इस हदीस में बयान ये है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्ली, नहीं थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते कब्ल ईदी, ईद से पहले शैयन कुछ भी, यानी कोई भी नवाफिल वगैरह आप अदा नहीं करते थे। फ़ैज़ा रजा इला मंजिलिही सल्ला रकातैन, जब आप अपने घर की तरफ वापस आते यानी घर में आते तो आप 2 रकत नमाज पढ़ते। इसे इब्ने माजा ने हसन दर्जे की सनद के साथ रिवायत किया है। आपको याद होगा इससे पहले हमने हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ना नमाज से पहले कुछ नवाफिल पढ़ते थे और ना नमाज के बाद। ये देखें आप, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत क्या कहती है कि अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला यौमल ईद रकातैनी लम युसल्ली क़ब्लहुमा वला बादहुमा। और ये बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद वगैरह सातों ने इसे रिवायत किया है। और ये हदीस सबसे ज़्यादा सही है। और इसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलाम 2 रकत नमाज ईद के अलावा न पहले और न बाद में नवाफिल वगैरह पढ़ते थे। अच्छा, ये हदीस क्या कह रही है? हजरत अबू सईद खुदरी की हदीस ये कह रही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब घर आते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 2 रकत नमाज पढ़ते थे। पहले तो हम बात कर लें इसके माने पर। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या इसको जमा किया जा सकता है दोनों रिवायात को, या हम कहें कि ये हदीस जो है सही नहीं और पहली हदीस सही है? हाँ जी, तरजीह देंगे या जमा करेंगे? पहली बात तो ये है, क्या फरमाते हैं आप उलमाए किराम बीच इस मसले के? आप इश्काल समझ रहे हैं? वैसे इश्काल समझ आ रहा है आपको? यानी दोनों अहादीस में मसला क्या है ये समझ रहे हैं आप? आ, सर ये तो पता चला ना कि इसमें जो है वो पहली हदीस में मतलब वो हदीस में कि इसमें अजान और इकामत ईद की नमाज के लिए जरूरी नहीं है। चलिए खैर, देखिए, पहली हदीस कह रही कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज ईद से पहले और बाद में नवाफिल नहीं पढ़ते थे, और ये हदीस है कि आप पढ़ते थे घर में जाके। तो बाज़ उलमा ने कहा कि ये हदीस ज़ईफ है। इस हदीस में मोहम्मद बिन अकील रावी है। मोहम्मद बिन अकील रावी, इसके बारे में उलमा ने कलाम की है। ये मुतकल्लम फी है, जिसकी वजह से बाज़ उलमा ने तो इस हदीस को ज़ईफ कहा है, लेकिन बाज़ उलमा ने इस हदीस को हसन कहा है। और जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला बज़ाते खुद इस हदीस को हसन कह रहे हैं, और शेख अलबानी रहमतुल्लाह ताला ने भी इस हदीस को जो है वो हसन कहा है। अगर ये हदीस हसन हो तो हसन दर्जे की रिवायत जो है वो काबिल अमल होती है, तो फिर हम इसको जमा कैसे करेंगे? जमा ऐसे करेंगे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो नफ़ी कर रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नमाज ना पढ़ने की, वो मुसल्ला ईद में है, यानी जहाँ नमाज ईद पढ़ी जाती है वो वहाँ है, कि वहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज ईद से पहले और बाद में कुछ नहीं पढ़ते।
لیکن یہ تو آپ گھر میں آ کے پڑھ رہے ہیں نا، تو لہٰذا انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں آ کے نوافل پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نوافل جو ہے یہ نماز عید کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ویسے آپ نے پڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ویسے پڑھتے تھے، اور یہ کوئی یعنی نماز عید کے ساتھ خاص نہیں تھے، اور یہ آپ گھر میں پڑھتے تھے، جبکہ وہاں حدیث میں جو عبداللہ ابن عباس نے نفی کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز عید سے پہلے اور بعد میں کچھ نفل نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز عید کے اندر ہے، کہ عید گاہ کے اندر وہاں نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن گھر کے اندر آپ سے پڑھنا جب ثابت ہو گیا، اگر یہ حدیث حسن ہو جیسے کہا جا رہا ہے، تو پھر اس کی ہم جمع کی صورت یہ نکالیں گے کہ دونوں حدیث میں تعارض نہیں ہے۔ تعارض اس وجہ سے نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث میں جو نفی کی گئی ہے وہ نماز عید کے لیے جو وہاں عید گاہ کے اندر پڑھنے کی نفی کی گئی ہے، اور عبداللہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث جو ہے اس میں اثبات ہے گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نوافل پڑھتے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر اس چیز کا استحباب ہے یا استحباب کا بیان ہے کہ نماز عید سے فارغ ہو کر گھر میں آ کے دو نوافل پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور یہ جائز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث اگرچہ اس میں کلام ہے، لیکن نوافل گھر میں کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے ممانعت کا وقت نہ ہو۔ اگلی حدیث پڑھیں ساجد۔ ساجد اختر، آواز آ رہی ہے میری؟ کبھی کبھی گروپ میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ مجھے لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید جو ہے وہ میری آواز نہیں جا رہی یا کیا مسئلہ ہے۔ میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ یس سر. جی جی ماشاءاللہ جی اتنا سر آواز سکون آ ہے، رہی اتنا سکون ہے کہ خاموشی۔ چلیں پھر پڑھیں آپ، نور فاطمہ آپ پڑھیں۔ وعنه رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل مقابل الناس والناس على صفوفهم في- فيعظهم فیعظہم ويعلم. فیعظہم ویأمرہم فیعظہم ویأمرہم حضرت ابو سعید خدری سے یہ بھی روایت ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یخرج یوم الفطری، نکلتے آپ عید الفطر کے دن، والاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے دن، الی المصلی، عید گاہ کی طرف۔ دیکھیے مصلی اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں مستقل 5 وقت کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو، بلکہ کوئی ایک آدھ نماز ادا کی جاتی ہو، اور مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مستقل 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہو۔ میں نے پہلے شاید یہ وضاحت کی تھی کہ عربی زبان میں مصلی اور مسجد میں فرق ہے۔ مصلی جہاں مستقل 5 نمازیں نہ ہوتی ہوں بلکہ کوئی ایک آدھ نماز ہوتی ہو، جیسے یونیورسٹیز، کالجز اور مختلف آفس وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہاں جو جب ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت لوگ ایک دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ظہر اثر وغیرہ یا اس طرح کی، تو اس کو ہم مصلی کہیں گے۔ لیکن مسجد جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، اس کو بھی اس وجہ سے مصلی کہا جاتا ہے چونکہ عید گاہ میں عید کی نماز ہی ہوتی ہے، یا جنازہ وغیرہ وہاں جا کے کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مصلی کہا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عید گاہ کی طرف جاتے تھے، اور یہ عید گاہ جو ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے، یہ بطور فائدہ کے ذکر کر رہا ہوں، یہ مسجد نبوی کی مشرقی جانب تھا۔ یہ عید گاہ مسجد نبوی کی مشرقی جانب تھا، اور اس کا فاصلہ مسجد نبوی سے تقریباً، جیسے بعض صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 ہاتھ، 1000 ہاتھ یہ فاصلہ بنتا ہے۔ 1000 ہاتھ یعنی اس دور کے اندر جو انہوں نے بیان کیا ہے 1000 ہاتھ، اور یہ تقریباً اس وقت اس کی جو ایگزیکٹ لوکیشن بنتی ہے وہ یہ جو مسجد غمامہ اور مسجد ابی بکر اور مسجد علی، یہ چھوٹی چھوٹی مساجد وہاں دیکھتے ہیں نا آپ، باب نمبر 6 کے پاس، 6 نمبر دروازہ جو ہے، اگر آپ اس طرف سے نکلیں تو مشرقی سائڈ پہ، آگے نہیں جانا آپ نے قباء والی سائڈ پہ، مشرقی سائڈ پہ اگر آپ نکلیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی مساجد چھوٹی چھوٹی موجود ہیں پرانی، مسجد غمامہ ہے،
مسجد ابی بکر ہے، مسجد علی ہے، مسجد عمر ہے، یہ 4 5 مساجد ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی. تو یہ جگہ تھی، یعنی یہ جگہ تھی جہاں عید کی نماز پڑھائی جاتی تھی، اور یہ مشرقی سائڈ میں ہی ہے، یہ مشرقی سائڈ میں ہی بنتی ہے. تو اس وقت تو مسجد کے بالکل ساتھ ہے وہ، مسجد کے سین ختم ہوتا ہے تو آگے وہ مسجدیں آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں. تو مسجد جو علی ہے نا، یہ آتی ہے 7 نمبر گیٹ کے پاس. گیٹ نمبر 7 سے آپ نکلے نا بالکل سیدھا، تو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ آئے گی. اور یہ جو مسجد غمامہ ہے اور مسجد ابو بکر صدیق ہے، یہ 6 نمبر گیٹ سے اگر آپ مشرق کی سائڈ پہ نکلیں سیدھا، آپ کی رائٹ سائڈ پہ مسجد غمامہ مسجد ابو بکر صدیق آئے گی، اور آپ کی لیفٹ سائڈ پہ مسجد غمامہ آئے گی. تو یعنی ان کے درمیان سے روڈ گزر رہا ہے، ان کے درمیان سے روڈ گزر رہا ہے، راستہ گزر رہا ہے. تو یہ اس کی لوکیشن اس وقت ہے، جو یعنی جہاں نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین جو ہے نماز عید پڑھایا کرتے تھے. اور یہ مساجد بھی اصل میں اسی مناسبت سے بنائی گئی، یہ مساجد بھی اصل میں اسی مناسبت سے بنائی گئی. تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یخرجو یوم الفطر والاضحیٰ، نکلتے تھے آپ عید الفطر اور اضحیٰ کے دن الی المصلی، نماز عیدگاہ کی طرف. واول شیء، اور پہلی چیز یبدأ بہ، جس سے آپ آغاز کرتے تھے، الصلاۃ، وہ نماز ہے. سب سے پہلی چیز جس سے آپ آغاز کرتے تھے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے. ثم ینصرف، پھر آپ پھرتے، فیقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے بالکل کھڑے ہوتے. والناس، یعنی اپنا رخ آپ لوگوں کی طرف کر لیتے. والناس علی صفوفہم، اور لوگ اسی طرح اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، اور لوگ اسی طرح اپنی صفوں میں رہتے. فیعیدہم، آپ ان کو نصیحت کرتے. ویأمرہم، اور انہیں حکم دیتے. یعنی مراد اللہ کے نبی علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور جو حکم دینا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم بھی آپ دیتے. اور مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی واعظ و نصیحت بھی کرتے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر بھی عمل کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جمعہ کے خطبے کے اندر واعظ و نصیحت کرنا یہ اصل میں مقصد ہے، اسی طرح اس سے بڑا اجتماع عید کا ہوتا ہے. عید کا اجتماع جمعے سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مناسبت یہی ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عید کے خطبے کے اندر باقاعدہ عورتوں کو بھی واعظ و نصیحت کرتے تھے، یعنی خصوصاً مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتے تھے. اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ عید گاہ کی طرف جانا، نماز عید جو ہے، عیدین، ان کو باہر پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ ہاں جی، اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ عید گاہ میں جا کے نماز عیدین پڑھنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں جی. سر اس لیے کہ شاید مجمع زیادہ اکٹھا ہو جائے گا، مسجد میں اتنی جگہ نہیں ہوتی. احسنتی، احسنتی، ایک یہ ہے، اور کوئی؟ سر تاکہ مسلمانوں کو نماز کی ترغیب دی جائے. کیا ہو؟ نماز کی ترغیب. اچھا، چلیے خیر، ٹھیک ہے، کوئی بھی حکمت کوئی بھی بن سکتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کوئی نہیں بتائی. اس وجہ سے کوئی بھی مناسب جو ہو سکتی ہے. شریعت میں بہت زیادہ اس کی حکمتیں ہیں، علماء نے ذکر کی ہیں. مثلا شاعر اسلام کا اظہار کرنا، شاعر اسلام کا اظہار کرنا، یعنی جیسے باہر نکلیں گے تو سب کے سامنے وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مطلب صاحب ظاہر ہم مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو مدینہ میں منافق بھی تھے، مدینہ میں جو ہے وہ یہود بھی تھے. تو اب صاحب ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف تو ہوگی نا. تو اصل مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کے جو شاعر ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان کا اظہار ہو. اور اسی طرح مسلمان کثرت سے اکٹھے ہوتے ہیں، چونکہ مسجد میں سب کا، چونکہ دیکھیں آپ، عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً نمازوں کے اندر لوگ اپنے محلے میں پڑھ لیتے ہیں، اگر کہیں کھیتی باڑی میں ہے تو وہاں پڑھ لیتے ہیں، اپنے باغ میں تھے تو وہاں پڑھ لیتے تھے، اپنی دکان وغیرہ پہ، وہاں بازار میں کہیں مناسب جگہ پہ لوگ اکٹھی پڑھ لیتے تھے. تو اس طرح مسجد میں آنا سب کے لیے ناممکن نہیں ہوتا تھا. لیکن عید کی نماز سارے صحابہ اہتمام کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر جو ہے وہ نماز کی عید پڑھنے کا. تو اس وجہ سے وہاں مسجد کے اندر جو ہے وہ سب کا پورا آنا یہ مشکل مشکل اس وجہ سے باہر لیا جائے. اور بھی اس کے اندر حکمتیں ہیں، اور بھی اس کے اندر حکمتیں ہیں. سب سے بڑی حکمت جو مجھے سمجھ آتی ہے اور یہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر نماز عید ہو تو اس کے اندر عورتیں نہیں آ سکتی.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے حدیث پڑھی کہ عورتوں کو بھی، حتیٰ کہ حیض والی خواتین جو مخصوص ایام میں ہوتی ان کو بھی نکالو تاکہ وہ عید میں دعا میں شامل ہو جائیں، لیکن نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ لیکن مسجد میں اگر ہو تو مسجد میں تو نہیں نا وہ آ سکتی، تو اس وجہ سے عید گاہ میں چونکہ وہ باہر ہوتی ہے تو وہاں کم از کم وہ جا سکتی ہیں اور سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جائیں گی۔ تو یہ اصل میں یہ بھی حکمت ہے تاکہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں، مختلف قسم کے مرد بھی، عورتیں بھی، بالغ بھی، حیض والیاں بھی، جو بھی ہیں وہ ساری وہاں شریک ہو سکتی ہیں، وہ ساری وہاں شریک ہو سکتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے، تحدید، تحمید، تحلیل، تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ خوشی منانے کا ایک بہترین لمحہ ہوگا، جس کے اندر سارے مل کر اس خوشی کے اندر اہل ایمان اللہ کی تسبیح، تحمید اور تحلیل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مناظر جو ہیں بڑے محبوب اور بڑے پسند ہیں۔ جیسے عرفات کا میدان جب لگتا ہے تو اللہ فخر کر کے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیری رحمت اور تیری بخشش و مغفرت کے طلبگار ہیں، اس لیے آئے ہیں سارے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ جی، تو یہ اصل میں اس میں مناسبت ہے۔ تو کیا یہ جو باہر نکلنا ہے یعنی عید گاہ کے اندر، کیا یہ صرف مدینہ کے ساتھ خاص ہے، تمام شہروں کے اندر ہے، یا مدینہ کے ساتھ خاص ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ تمام شہروں کے اندر اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ صرف مکہ بعض علماء نے اسے مستثنا کیا ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ مکہ کے اندر علماء، جمہور علماء کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر ہی عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس کی مختلف علماء نے وجوہات اور توجیحات ذکر کی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ بیت اللہ افضل ترین مقام ہے لہذا اس کو چھوڑ کر باہر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ مکہ کے اندر سارے پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے اندر کوئی اتنا کھلا میدان نہیں ہے، خصوصاً اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور میں فقہا نے یہ بات کی ہے، کیونکہ آج کل تو چلیں کرینوں کے ذریعے، جدید وسائل کے ذریعے جگہ کھلی بن گئی ہے، اور آج بھی باوجود جگہ کھلی بننے کے اگر آپ غور کریں تو مکہ میں کوئی اتنا بڑا گراؤنڈ نہیں ہے کہ جہاں اتنے زیادہ مسلمان اکٹھے جو ہے وہ عید کی نماز ادا کر سکیں۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں آپ میں سے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی کھلا سین نہیں ہے، یعنی جتنی جگہ بیت اللہ میں ہے نا نمازیوں کے لیے، حجاج کے لیے، اتنی مکہ میں کہیں اور جگہ بن بھی نہیں سکتی۔ یعنی کوئی اور جب دیکھ لیں، ہوٹلز ہیں، روڈ ہیں، باقاعدہ کوئی اتنی بڑی پارک، اتنی بڑی جگہ مکہ کے اندر حدود حرم کے اندر نہیں ہے۔ اس وجہ سے شاید علماء نے کہا کہ بیت اللہ کے اندر ہی پڑھی جائے گی، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، نشیب و فراز ہیں، اوپر نیچے گھاٹیاں ہیں، تو وہاں کون سا ایسا میدان ہے جہاں لوگ جو ہے نماز عید پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکہ اس سے مستثنا ہے، باقی جتنے بھی ملک اور علاقے ہیں وہاں عید گاہ میں نماز پڑھنا افضل اور سنت ہے۔ لیکن اگر عذر ہو، جگہ مناسب نہ ہو، تو پھر مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور کسی عذر کی وجہ سے، جیسے آگے جو ہے وہ حدیث آ رہی ہے، جیسے آگے حدیث جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ نماز پہلے ہوگی اور خطبہ بعد میں ہوگا، اور یہ تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیچھے بھی ہم نے پڑھی، اور آگے بھی اس طرح کی حدیث آئیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہی ہے، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی رہا۔ مروان بن حکم نے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، مروان بن حکم نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا کہ خطبہ پہلے دیتا تھا اور نماز بعد میں پڑھتا تھا۔ تو جب حضرت ابو سعید خدری نے غالباً یا حضرت ابو سعید خدری تھے غالباً، انہوں نے انکار کیا، رد کیا، اس پہ اعتراض کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے وجہ یہ بتائی کہ لوگ بیٹھتے نہیں، لوگ نکل جاتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے، اس وجہ سے میں نے پہلے جو ہے وہ خطبہ دینا شروع کر دیا اور بعد میں جو ہے وہ نماز۔ انہوں نے کہا کہ بئس ما فعلتا، برا آپ نے کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور خلفائے راشدین کا عمل جو ہے وہ نہیں۔ بہرحال اس کا ایک اجتہاد تھا مروان کا، چونکہ امیر مدینہ تھا وہ، اس کا ایک اجتہاد تھا کہ لوگ چونکہ خطبہ نہیں سنتے اور مقصد عید کے اندر نماز عید کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہے، اگر وہ بھی نہیں سنیں گے تو مقصد تو نہیں۔ تو بہرحال اس وقت میں جب یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت میں کافی فتنے آ چکے تھے، لوگ فتنہ باز مدینہ میں بھی آ چکے تھے کئی، اور چیدہ چیدہ صحابہ کرام رہ گئے تھے۔ تو بہرحال مروان نے جو کیا تھا، صحیح کیا ہے نہیں کیا، جو بھی ہے جس وجہ سے بھی کیا ہے، لیکن عمل اس کا خلاف سنت تھا، عمل اس کا یہ خلاف سنت تھا
چاہیے یہ تھا کہ اس کی سنت کو آگے تو کوئی لے کر نہ چلتا، لیکن افسوس ہے کہ بعض مکاتب فکر نے اس کو سنت ہی بنا لیا، بعض مکاتب فکر نے اس کو سنت ہی بنا لیا، اور وہ خطبہ پہلے دیتے ہیں اور نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس ہے عمر بن شعیب عن ابی عن جدی ہی۔ کون پڑھے گا؟ پڑھیں آپ، زرینہ آپ پڑھیں، زنیرہ سوری، زنیرہ آپ پڑھیں۔ وعن عمرو وعن وعن عمرو عمر بن بن شعیب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى فی وخمس الاولی، في الأخرى التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی، وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري ونقل الترمذی بخاري نقل الترمذی عن البخاری ونقل تصحیحا۔ الترمذي عن البخاري ٹھیک ہے، احسنتی۔ یہ روایت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان کے دادا ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی ابن صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے۔ قالا کہتے ہیں، قال نبی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی، تکبیرات جو ہیں یہ نماز عید الفطر میں، یعنی عید کی جو نماز ہے اس میں 7 تکبیریں ہیں، فی الاولی پہلی رکعت میں، وخمس فی الاخری اور 5 دوسری میں، والقراءۃ بعدہما اور جو قراءت ہے یعنی فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کا پڑھنا، کلتی بعدہما ان دونوں کے بعد، یعنی ان تکبیرات کے بعد، پہلے تکبیرات کہی جائیں گی اس کے بعد قراءت کی جائے گی سورہ فاتحہ وغیرہ، بعدہما کلتیہما ان دونوں کے بعد، یعنی دونوں رکعتوں میں قراءت کی جائے گی تکبیرات کے بعد۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ ونقل الترمذی اور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ونقل الترمذی اور ترمذی نے بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدیث کی تصحیح یعنی صحت نقل کی ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ الطائفی راوی ہیں، عبداللہ الطائفی راوی ہیں جن میں کلام ہے، اس وجہ سے حدیث بعض علماء نے اس کو حسن کہا ہے اور بعض علماء نے صحیح کہا ہے، جیسے امام بخاری سے امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ حدیث جو ہے وہ کم از کم حسن درجے کی ہے اور بعض علماء کے یہاں صحیح ہے اور قابل عمل ہے، اور صحیح حدیث ہے اور اسی پر عمل ہے، جمہور اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، اور یہ دوسری رکعت سے اٹھنے والی جو تکبیر ہے اس کے علاوہ ہیں، اور یہی اصل میں عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جو ہے وہ صحابہ کرام کا۔ ٹھیک ہے، کیا ان تکبیرات کے درمیان کوئی ذکر ہے؟ یہ سوال ہے۔ جی، ان نو تکبیرات سر، کے کوئی ذکر نہیں درمیان کوئی ذکر ہے؟ ہے، نو سر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان تکبیرات کے درمیان جو ہے وہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل وغیرہ وہ ہے، یعنی ذکر وغیرہ، جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اس طرح کا جو ذکر ہے امام بہقی نے جید سند کے ساتھ، یعنی حسن درجے کی سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ قائل تھے کس چیز کے، کہ یہ جو تکبیرات عیدین کی نمازوں کے اندر ہم کہتے ہیں شروع کرنے سے پہلے، نماز کے شروع میں، ان کے درمیان سبحان اللہ یعنی تسبیحات وغیرہ، تکبیرات وغیرہ اور بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو بہرحال کوئی حرج نہیں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو، کیونکہ جب صحابی سے آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، اور یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔
اور سند بھی اس کی صحیح ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درمیان میں ذکر جو ہے وہ وارد ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو واقد اللیثی کی روایت ہے، پڑھیں آپ نور فاطمہ۔ وعن ابی واقد لیسی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الاضحى والفطر بقا واقتربت اخرجہ مسلم۔ بقاف وقتربت، بقاف وقتربت۔ حضرت ابو واقد اللیثی سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الاضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کی نماز میں اور عید الفطر کی نماز میں یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے پیچھے نماز جمعہ کی احادیث کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی صورتیں پڑھتے تھے، جیسے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، وہ بھی آپ پڑھتے تھے۔ تو سنت ہے یہ بھی پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جو ہے وہ سورہ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے۔ اس میں حکمت کیا ہے، ان صورتوں کو پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دونوں صورتیں ابتدائے خلق کے بارے میں ہے، انسان کی تخلیق، کائنات کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہے، اور اسی طرح اس میں بعث و نشور کا ذکر ہے۔ بعث اور نشور کا مطلب قیامت کو اکٹھے کیا جانا اور اٹھایا جانا، اور قیامت کے مختلف احوال کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس میں جو گزشتہ امتیں ہیں، گزشتہ جو قومیں ہیں، ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے جھٹلانے والوں کو، انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا، ان کا ذکر ہے۔ اور اس میں اصل میں قیامت کا ذکر کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ جیسے یہاں لوگ عید کی نماز کے اندر سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ایسے قیامت کو محشر کے اندر بھی سارے اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے اکٹھے ہوں گے، تو مناسب ہے کہ ان کو تذکیر کروائی جائے، ان کو یاد کروائی جائے اس عظیم دن کی، اس ہولناک دن کی، کہ جس دن کے اندر جو ہے ہر انسان خوف زدہ ہوگا اور اپنے اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوگا، اور پتہ نہیں اللہ رب العالمین بھی اس دن سخت غصے میں ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن جتنا اللہ رب العالمین غصے میں ہوں گے، اتنا کبھی بھی اللہ کو غصہ نہیں آیا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرمائیں گے، این الجبارون این القہارون، اللہ ساتوں زمینیں لپیٹ کر ایک مٹھی میں، ساتوں آسمان لپیٹ کر دوسری مٹھی میں اللہ پکڑ لیں گے، اور اللہ فرمائیں گے، این الجبارون این القہارون لمن الملک اليوم، کہاں ہے جابر، کہاں ہے ظالم، جو ظلم کرنے والے اور میرے بندوں پہ ظلم ڈھانے والے، اور کون آج بادشاہ ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا کے بادشاہ سارے گردنے جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ بول کر کہہ دے کہ اللہ آپ ہی بادشاہ ہیں، اتنی بھی جرت نہیں ہوگی۔ انبیاء، صلحاء، اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں وہاں موجود ہوں گی، لیکن کسی کے اندر اللہ کے غصے کو دیکھ کر اتنی بھی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بول کر یہ کہہ دے کہ اللہ تمہاری ہی بادشاہت ہے، آج تم ہی بادشاہ ہو۔ تو پھر اللہ تین دفعہ پوچھیں گے، جب کوئی جواب نہیں آئے گا، ان الملک این الجبارون لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، تین دفعہ اللہ یہ پوچھیں گے کون بادشاہ آج ہے، کس کی بادشاہ ہے آج؟ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے، ان الملک ان الجبار ان الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں جو ہے وہ بدلہ دینے والا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس دن ہوں گی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس مناسبت سے صحابہ کرام کو جو ہے وہ آخرت کی یاد وہاں دلاتے تھے، اور قیامت کا ذکر جو ہے وہ کرتے تھے، تاکہ اس اجتماع سے لوگوں کو قیامت کا اکٹھ اور وہاں بھی اکٹھا کیا جانا یاد رہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو ہے ان صورتوں کے پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سنت ہے عید کی سنتوں میں سے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اسے بیان کرتے ہیں۔ اس سنت کو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ سنت یہ ہے، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید، اذا کان یوم العید، جب ہوتا عید کا دن، جب ہوتا عید کا دن، خالف الطریقہ، تو آپ راستہ بدلتے،
راستہ تبدیل کر کے آپ آتے جاتے، یعنی جس راستے سے آپ عیدگاہ میں جاتے دوسرے راستے سے آپ واپس آتے، دوسرے راستے سے آپ واپس آتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عمر سے اسی طرح حدیث اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ راستہ بدل کر جو ہے وہ عیدگاہ سے واپس آنا چاہیے اور جانا اور راستے سے چاہیے، اس میں حکمت کیا ہے؟ جی کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ سر اس میں یہ حکمت ہے کہ جیسے کہ جہاں پہ ہم جس جگہ نماز پڑھے ہوتے ہیں یا جہاں پہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن وہ چیزیں یا وہ جگہیں گواہی دیں گی کہ ہم ذکر کر رہے تھے۔ نہیں، وہ تو عیدگاہ ہے نا، وہ تو عیدگاہ ہے نا، لیکن راستہ سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف مقامات سے جب گزرتا ہے انسان تو اس میں جو ہے وہ راستہ گواہی دے گا، ٹھیک ہے، دو راستے ہوں گے تو دو گواہی دیں گے، یہ جگہیں لیکن صاف ظاہر ہے کہ عید میں انسان ذکر کرتے ہوئے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ٹھیک ہے۔ ایک یہ کتاب میں انہوں نے ذکر کی ہے، دو کی طرف تو اشارہ کیا انہوں نے، ایک جو آپ نے ذکر کی ہے اور ایک یہ کہ اور اسلام کی سر شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، اسلام کی۔ سر ہاں ایک اور حکمت جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے آپ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں جن لوگوں سے آپ پورا سال نہیں ملے، تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ علماء نے اور بھی حکمتیں ذکر کی ہیں، مثلا مثال کے طور پر ایک یہ ہے تاکہ جس راستے سے گئے ہیں اس راستے میں سلام کہا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب واپس آئیں گے تو دوسرے راستے سے وہاں لوگوں کو سلام کہیں گے، ٹھیک ہے، ایک یہ حکمت علماء نے بیان کی ہے تاکہ دونوں راستوں پہ بیٹھے لوگوں کو سلام کہا جائے، ایک یہ ہے۔ دوسرا شاعر اسلام کا اظہار ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ منافقین کو غصہ دلانا، منافقین کو غصہ دلانا، یعنی وہاں جو منافق ہیں اس گلی کے اندر ان کو بھی غصہ آئے، جو دوسری گلی کے اندر ہے ان کو بھی غصہ آئے، یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور چوتھا جو ہم نے یہاں ذکر کیا کہ تاکہ گواہ بن جائیں یہ راستے، اور بھی علماء نے جو ہے وہ حکمتیں ذکر کی ہیں، لیکن اس حکم کے اندر شریعت کی حکمتوں کو جو مقاصد ہیں ان کو جو ہے وہ شمار نہیں کیا جا سکتا، ضروری نہیں کہ یہی ہوں، اور بھی ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے جو شارع کے ہاں ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ علماء نے اپنے اجتہاد سے ذکر کی ہیں، احادیث میں باقاعدہ کوئی اس کے بارے میں ہمیں نہیں کچھ بتایا گیا، لیکن یہ بن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی غلط چیز بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل مدینہ کے لیے، یعنی جب آپ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے یومانی، دو دن تھے، دو دن تھے، یلعبون فیہما، جن میں وہ کھیلا کرتے تھے، یعنی کھیلنے سے مراد یہاں کرکٹ کی کھیل نہیں ہے، نہ فٹ بال ہے، نہ ہاکی ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد جو ان کا جو بھی مخصوص کھیل تھا، یعنی وہ جنگی جو کرتب ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، گھڑ سواری ہو سکتی ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ دف وغیرہ بجانا، اور کوئی بھی جو آپ سمجھ لیں کہ خوشی کے مقام پہ یا موقع پہ اہل علاقہ کام کرتے ہیں، جب تک وہ خلاف شریعت نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو صاف ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہے، تو اس میں وہ غلط بھی کرتے ہوں گے کچھ، تو بہرحال وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں کھیلا کرتے تھے۔ اب یہ جو دو دن تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے جان بتا سکتا ہے کہ یہ جو دو دن تھے اس کو صاف ظاہر ہے کوئی نام تو دیتے ہوں گے نا وہ، کیونکہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر کسی سال کے اندر کوئی دن منائے جاتے ہیں تو ان کے لوگوں کے یہاں نام معروف ہوتے ہیں کہ جی فلاں دن آنے والا ہے، آنے والا ہے، کتنا ٹائم رہ گیا جی، ٹھیک ہے فلاں دن ہم یہ کریں گے۔ تو جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے دیکھیں جشن عید میلاد النبی، ایک الگ عید بنا کے اس کو نام دے دیا، اب اس کے انتظار میں رہتے ہیں، خصوصاً جو نعت خواں ہوتے ہیں اور خصوصاً جو جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ربیع الاول لگے گا بڑا اچھا، تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسے عاشق بھی ہوتے ہیں جو
پورا سال نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ربیع الاول آئے اور جشن عید میلاد النبی آئے، لیکن نام تو ہے نا صاحب زیر لوگوں کے ہاں ایک۔ اسی طرح ان دو دنوں کو ان کے ہاں کوئی نام تو دیا گیا ہوگا نا، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کیا نام تھا؟ ہاں جی نو سر یاد نہیں ہے۔ چلیے نوٹ کر لیں، یہ جو دو دن ہیں جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں، ان کا ایک کا نام ہے نیروز، نیروز، اور دوسرے کا نام ہے مہرجان۔ یہ انہوں نے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یوم نیروز اور یوم مہرجان، اور اصل میں یہ دونوں فارسی کلمے ہیں۔ یہ جو یوم نیروز ہوتا تھا نا، یہ جب پہلے دن سورج طلوع ہوتا ہے برج حمل تک، برج حمل سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس دن کو یہ یوم نیروز کہتے ہیں، اور جب برج میزان سے جو ہے وہ اس کا پہلا دن ہوتا ہے، یا جب پہلا سورج وہاں طلوع ہوتا ہے تو اس کو یہ مہرجان کا نام دیتے ہیں، اس کو یہ مہرجان۔ اور یہ اصل میں جو دونوں آپ سمجھ لیں عیدیں ہیں، یہ اصل میں فارسی جو ہیں، جو مجوسی ہیں، ان کے ہاں بھی یہ منائی جاتی ہیں، نیروز جو ہے ان کے ہاں بھی منائی جاتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہ اصل میں یہ ماخوذ ہے، پتہ نہیں ان سے نقل کیا گیا ہے کہ کیا ہے۔ تو انہوں نے نیچے یہاں شرح میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، دراصل پہلا نوروز یعنی نیا اور جدید، یہ فارسی میں اس کی وضاحت کی ہے بطور فائدہ کے، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں کلمے فارسی سے معرب کیے گئے۔ دراصل پہلا نوروز یعنی نیا اور جدید دن اصل حیت کے نزدیک یہ شمسی سال کا پہلا دن ہوتا ہے، اور پہلا دن وہ ہے جس روز سورج برج حمل میں منتقل ہوتا ہے، اور دوسرے کلمے کی اصل مہرجان یعنی مہرگان ہے، گاف کے ساتھ، یعنی گاف کے ساتھ، اس سے مراد وہ دن ہے جب سورج برج میزان میں منتقل ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ اور اہل فارس نے اس مہینے کا اس نام کے ساتھ نام موسوم کر دیا۔ یہ دونوں دن نہایت معتدل ہوتے ہیں، نہ ان میں گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی ہوتی ہے، شب و روز بھی ان دنوں میں مساوی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں دن فارسیوں کی عید کے دن تھے، جیسے میں نے ذکر کیا پہلے، بلکہ ہنوز بھی عید کے دن ہی ہیں، بلکہ ہنوز بھی عید کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عربوں نے اس بارے میں فارسیوں کی تقلید کی اور ان سے یہ چیزیں لے لی، تو بہرحال یہ چیزیں ان کے ہاں تھیں، وہ صحیح تھیں غلط تھیں ایک الگ بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے یہ دو شرعی دن دیے، دو عیدیں دیں اس کے متبادل۔ دیکھیں اسلام نے جب بھی کوئی جہلیت کے نظام میں کوئی خرابی دیکھی یا اس میں کوئی چیز دیکھی، اس کو اگر ختم کیا ہے، پہلی بات تو کئی چیزیں جہلیت کی باقی رکھی اسلام نے، تو اسلام دشمن نہیں کسی کا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسلام تب وہاں مخالفت کرتا ہے جب اسلام کے اصول اور قواعد کے ساتھ کوئی چیز ٹکراری ہو، تب تک وہ اسلام ان چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے جہلیت کے ایسے کام جو صحیح تھے ان کو برقرار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے ان کو، جیسے قسامہ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی قتل ہو جائے کہیں اور اس کا پتہ نہ چل رہا ہو قاتل کا، تو مقتول کے ورثاء کو جن پر شک ہو وہ 50 قسمیں اٹھا دیں اور ان کی دیت کے وارث بن جائیں گے، دیت لے لیں گے۔ یہ مسئلہ اب جہلیت میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برقرار رکھا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری بیع کی قسمیں ایسی جن کو برقرار رکھا گیا۔ جب اسلام کے قواعد اور اصول کے ساتھ کوئی چیز ٹکراتی پھر اس کو غلط کہا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ مجوسیوں سے جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے یہ ماخوذ تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار نہیں رکھا۔ لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف جو یہود ہیں وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ پہلے فرض تھا، پتہ ہے آپ کو، یوم عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، واجب تھا، رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ فرض اور واجب تھا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو پھر اس کو عاشورہ کے روزے کو مستحب بنا دیا گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو یہ بھی اپنے علم میں اضافہ کر لیں کہ عاشورہ کا روزہ اہل مکہ بھی رکھتے تھے، ہجرت سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، اور ساتھ اہل مکہ بھی رکھتے تھے، اور ساتھ اہل مکہ بھی وہ رکھتے تھے۔ تو پھر مدینہ میں جب آئے تو وہ آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو اس خوشی میں ہم رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نحن احق منہم بموسیٰ، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں ان سے، اگر ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن کی خوشی منائیں۔ بہرحال آپ نے اس کو باقی رکھا، اور آپ نے باقاعدہ واجب کیا تھا، روزہ واجب تھا یوم عاشورہ کا، پھر جب رمضان آیا تو اس کو سنت کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں اس مسئلے کا۔
کہ اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भी रखते थे। चलिए, तो अब चूंकि वो दो ईदें मजूसियों से थीं, इस वजह से उसको खत्म करके उसके मुतबादिल दो ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अजहा जो है वो इस्लाम ने दी मुसलमानों को। फ़काला, तो आपने फरमाया, कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरन, तहकीक अल्लाह ने बदल दिया तुम्हारे लिए इन दोनों के बदले में, खैरन अच्छा, मिनहुमा इन दोनों से, यानी अल्लाह ताला ने इन दोनों के साथ उन दोनों का बदल और जो बदला है वो दे दिया है, यानी उनके मुतबादिल अल्लाह ने तुम्हें ये दो ईदें दे दी हैं, यौमल अदहा व यौमल फितर, यौमल अदहा यौमल फितर। तो ये ईद उल अजहा और ईद उल फितर हैं। इसे इमाम अबू दाऊद और नसाई ने सही सनद के साथ जो है वो रिवायत किया है। तो इस हदीस के अंदर जो है सबसे पहले तो इस चीज का बयान है कि इस्लाम में दो ईदें हैं, इस्लाम में दो ईदें हैं, किसी तीसरी ईद का तसव्वुर नहीं है, अगर कोई करेगा तो उसको दलील देनी होगी। और दूसरा इस हदीस के अंदर इस चीज का बयान है कि मुसलमानों को ईद के दिन खुशी मनानी चाहिए और खुश होना चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर इस पे अमल करके दिखाया, और बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर जो अंसार की बच्चियां थीं उन्होंने गीत भी गाए हैं, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया उस पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, छोड़ दो, ये इस कौम के ईद का दिन है, इनको पढ़ने दो। दफ भी बजाई गई ईद के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर। तो जब तक शरीयत की हद से ना निकल जाए तब तक खुशी मनाई जा सकती है, यानी कोई भी जायज खुशी। लेकिन मोमिन जो होता है ना, मुसलमान जो होता है ना, उसकी खुशियां भी अल्लाह उसके रसूल के ताबे होती हैं, वो खुशी भी शरीयत के दायरे में रहकर मनाता है। ये नहीं है कि अगर अल्लाह ने हमें ये खुशी दी है तो हम इसमें अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाएं। जैसे लोग ये समझते हैं कि शायद ईद के दिन जो है शराब भी हलाल है और जिना भी हलाल है और हर किस्म का बदकारी का काम, इस वजह से बाकायदा पूरे जोरों शोर से ईद से पहले बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं फिल्मों के, शूटिंग होगी जी, फलां ईद फलां फिल्म जो है उसको रिलीज किया जाएगा, फलां ड्रामे को किया जाएगा, फलां बड़ी बड़ी तस्वीरें आप देखते हैं रोडों पे लगी होती हैं कि इस ईद पर जो है वो फलां जो फिल्म है वो लॉन्च की जा रही है और फलां शूटिंग होगी, फलां होगा। यानी आप समझे कि ज्यादातर ये वो लोग काम करते हैं, आप हैरान होंगे, ज्यादातर ये वो लोग करते हैं जो रमजान के रोजे भी नहीं रखते, जो रमजान के रोजे भी नहीं रखते, ना तरावी ना रोजे ना कुछ भी नहीं, उनको ज्यादा खुशा होता है, मैं इसको खुशी नहीं इसको खुशा कहता हूँ, उनको ज्यादा खुशा होता है ईद का, जिन्होंने एक रोजा रख के क्या चख के भी नहीं देखा होता, रखना तो दूर की बात है, चखा भी नहीं होता, उनके यहाँ ज्यादा ईद की खुशी होती है। इश्क की यानी किस किस चीज की खुशी है, शर्म में डूब मर जाने का मुकाम है इंसान को, कि पूरा रमजान हट्टा कट्टा आदमी, सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना, अल्लाह की सारी नेमतें मौजूद हैं, लेकिन वो रमजान के रोजे ही नहीं रख रहा। और फिर ईद वाले दिन काटन का लट्ठे का सूट पहन के और जनाब ताज़ा शेव करके, और जनाब ये जा रहे हैं, हजरत साहब किधर जा रहे हैं जी, ईद पढ़ने हम जा रहे हैं, और बाज ईद भी नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, किधर जा रहे हैं जी, फिल्म देखने जा रहे हैं। यानी हमारे यहाँ बाल लोगों का ज़हन ये है कि ईद के दिन शायद सब कुछ जायज हो जाता है। मोमिन की गमी भी शरी हदूद में होनी चाहिए, गम परेशानी भी, और मोमिन की खुशी भी शरी हदूद के अंदर रहनी चाहिए। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन दरबल खुदूद व शक्कल जयूब व दआ बिदावल जाहिलिया फलैसा मिन्ना, कि वो हम में से नहीं है जिसने गिरेबान चाक किए किसी किसी परेशानी पर, किसी गम पर, किसी की वफात पर, अपने रुखसार पीटे, अपने बाल नोचे, अपने चेहरे को मारा, लेकिन है हम में से नहीं है वो। लईसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, वो हम में से ही नहीं है, हमारे मनहज हमारे तरीके पर नहीं। देखें, एक तरफ इंतहा है, एक तरफ इधर इफरात और तफरीक है। तो ये नहीं कि खुशी आए तो हम आपे से बाहर हो जाएं और हम फायरिंग करने लग जाएं और फायरिंग के अंदर बंदों को हम फायर मार दें, और बाज दफा तार जो तारें होती हैं बिजली की, उसको जो है वो फायर करके आग लगा देते हैं, बसा औकात बंदे मर जाते हैं, बसा औकात कुछ हो जाता है। यानी आप अक्सर ईदों के मौके पे आप देखते हैं इस तरह के हादसात आपको सुनने को मिलते हैं। तो मोमिन खुशी शरीयत की हद के अंदर रह के मना सकता है और मनानी चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए, अच्छा जो है वो खाना होना चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो खेल कूद भी होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपने नहीं सुनी कि ईद के मौका पर जो है वो हबशी मस्जिद नबी के अंदर जो है वो
نیزہ بازی کر رہے تھے حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے، اللہ کے نبی ان کو دکھا رہے تھے، حضرت عائشہ کا جو ہے وہ آپ کا جو ٹھوڈی تھی اللہ کے نبی کے کندھوں پر تھی، اور حضرت عائشہ پیچھے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ نے بلایا عائشہ کو اور آپ نے ان کو کھیل دکھایا، لیکن حضرت عائشہ جب تھک گئی تو آپ چلی گئی، تو صحابیات بھی دیکھا کرتی تھیں، صحابہ بھی دیکھا کرتے تھے، تو اس حد تک اگر ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں، اسلام میں خشکی نہیں ہے جیسے سمجھا جاتا ہے، اور نہ اسلام کے اندر فحشی اور بالکل فری ہینڈ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہم کریں، ایسا نہیں ہے بہرحال۔ تو یہ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر خوشی منانے کا دن ہے تو خوشی بھی شرعی حدود کے اندر رہ کر ہمیں منانی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، من السنتی سنت میں سے ہے، ان یخرج الی العید ماشیا کہ نکلے آدمی عید کی طرف ماشیا چل کر، یعنی چلتے ہوئے آدمی جو ہے وہ نکلے۔ سوری اس سے پہلے ایک حدیث جو ہے وہ رہ گئی ہے شاید، ٹھیک ہے وہ آگے والی ہے۔ تو سنت میں سے ہے کہ آدمی جو ہے وہ عید کی نماز میں نکلے ماشین چلتے ہوئے، لیکن اس حدیث کے بارے میں کلام ہے، حدیث یہ ضعیف ہے، اور جتنے بھی اس حدیث کے طرق ہیں اور بھی حدیث بارے میں وارد ہوئی ہیں لیکن سب میں کلام ہے۔ حافظ ابن حجر نے جو ہے وہ امام ترمذی کی مناسبت سے ذکر کیا کہ وہ اسے حسن کہتے تھے، انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی عید کی طرف چل کر جائے پیدل۔ دیکھیں احادیث کے اندر جو ہے وہ اکثر اگر آپ نماز کی احادیث پڑھیں، وضو کے بارے میں احادیث پڑھیں تو اس میں بھی چلنے کا ذکر ہے، مشا اور اسی طرح عیسیٰ کے الفاظ ہیں، تو چل کر اگر کوئی جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی سواری پہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں ہے اور اس کو اجر نہیں ملے گا، بس یہ ہے کہ چلنے کے بارے میں اس کی شاید مناسبت یہ ہے کہ جتنے قدم انسان چل کے نماز کی طرف جاتا ہے اتنے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے اور اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے چل کے جانے سے زیادہ قدم اٹھ جاتے ہیں اور سواری پہ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، تو اس مناسبت سے ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو شاید یہ وجہ ہے جس میں جو ہے وہ چلنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ باقی حدیث جیسے میں نے کہا کہ اس کے جتنے بھی طرق ہیں حدیث میں کلام ہے اور ضعیف ہے، اس میں حارث الاعور راوی ہے، حارث الاعور راوی ہے جس میں کلام ہے، اور اسی طرح شریک بن عبداللہ قاضی ہے، اس میں بھی کلام ہے، تو حارث الاعور جو ہے یہ ضعیف جدا ہے، سر ضعیف ہے۔ جی سر گاڑی پہ اگر جا رہے ہیں تو اس کے جتنے گیئر لگائیں گے اس کا ثواب نہیں ہوگا پھر ہمیں؟ نہیں گیئر نہیں، آپ گیئر تو گاڑی کا گیئر تو ایک ہی دفعہ لگتا ہے، جو آٹو ہے ان کا تو گیئر ہی نہیں لگتا، تو پھر کیا خیال ہے اس بندے کو اجر نہیں ملے گا؟ گاڑی کے ٹائر گھومتا ہے نا، گاڑی کے چکر ہو جائیں گے اس کی جگہ پر۔ ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، گیئر ہے، گیئر تو آٹو کا گیئر نہیں لگتا، ٹائر کے چکر کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی گاڑی کتنے کلومیٹر چلی ہے اور کتنے میٹر چلی ہے، میٹر کہہ سکتے ہیں آپ، گاڑی کے جو ٹائر گھومنا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قدم کے کیا مقام ہے، یا بہرحال اس طرح تو وہ قدموں سے بھی کم زیادہ ہو جائیں گے اگر ٹائروں کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ہمیں زیادہ اہتمام یہی کرنا چاہیے کہ پیدل جائیں، اور اس میں اچھا بھی لگتا ہے، انسان جب پیدل جاتا ہے نا تو اس میں اچھا بھی لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ راستے میں بیٹھے لوگوں کو سلام بھی کہتے جاتے ہیں، اور سلام پہ آپ کو پتہ ہے باقاعدہ نیکیاں ملتی ہیں، لیکن گاڑی پہ ایسا نہیں ہوتا، شیشے بند کیے ہوئے ہیں اور جناب چل سو چل، اور وہاں جا کے گاڑی کھولتے ہیں اور اتر جاتے ہیں، لیکن پیدل چلنے سے کئی چیزیں فائدہ ہوتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے، سلام کہتے ہیں آپ، ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ گاڑی میں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی، یہ گاڑی میں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی، اور ویسے بھی عید کے دن کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں جو سارے آتے ہیں تو ان کے دل بھی بسا اوقات یہ چیزیں دیکھ کر دکھتے ہیں، تو جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہوتے تو اس وجہ سے میرے خیال میں کئی چیزیں اس کو مد نظر علماء نے جو ہے وہ رکھا ہے، لیکن حرج نہیں کوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہم اصابہم مطر فی یوم عید، کہ ان کو یعنی صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں کو بارش آ گئی، بارش پہنچ گئی عید کے دن، فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد، اللہ کے نبی نے انہیں نماز عید پڑھائی مسجد میں۔ ابو داؤد نے اس کو لین یعنی کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے، حدیث یہ ضعیف ہے، حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس میں عیسیٰ بن عبد العالی راوی ہے جو مجہول ہے، اس حدیث کی سند میں عیسیٰ بن عبد العالی راوی ہے جو مجہول ہے، اس وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ
اگر کوئی عذر ہو، بارش ہو یا اندھیری ہو، طوفان ہو، موسم خراب ہو، زیادہ سردی ہو، تو کوئی حرج نہیں کہ نماز عید جو ہے وہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اس کے دلائل ملتے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا امرتکم بامر فاتوا به ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لیا کرو۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں عید کا باب ختم ہو گیا ہے، عید کی عیدین کی احادیث۔